अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, डिस्कशन में हमेशा वजन तब होता है कि जब जेन्युइनली डिस्कशन की जाए, उसके अंदर कोई एक्टिंग ना हो। और मेरा जावेद चौधरी साहब के बारे में जो ख्याल है और जो उनका मेरे बारे में ख्याल है या ख्यालात होते हैं वो हमेशा जेन्युइन होते हैं। जो इख्तलाफ होता है वो हमेशा जेन्युइन होता है। आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और हमने वहीं बैठ के सोचा कि इसे एक वीलॉग की शक्ल देंगे, क्योंकि वो और तरह से सोच रहे हैं इस चीज के बारे में, मैं और तरह से सोच रहा हूं, और पूरा पाकिस्तान जो है वो इन्हीं दो तरीकों से सोच रहा है, जो चौधरी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। होता यह है जी कि एक मिसाल हमारे सामने आती है रिटायरमेंट के हवाले से। पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर न्यूज कास्टर हैं, उसका नाम भी आपको दरमियान में जाके उनका बताते हैं कि क्या है। उन्होंने अपनी एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने ये कहा जी कि मैं मजबूर होकर ये डिसीजन ले रही हूं कि मुझे रिटायर होना पड़ रहा है। तो यहां से ये मामला स्टार्ट हुआ। अब इसमें दो चीजें हमें नजर आई। एक तो ये कि रिटायरमेंट की एज क्या होनी चाहिए, वाकई इंसान को रिटायर होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, या जब तक आप फिट है आप चल सकते हैं। और दूसरा ये कि भाई सोशल मीडिया की पावर वाकई पावर है, क्योंकि इस पैगाम के बाद जो उन्होंने दिया था, मैं बल्कि नाम चाहूंगा, अंदर ही बताएं जाके हम किसकी बात कर रहे हैं। तो जो इस पैगाम के बाद उनके लिए एक ड्रामेटिक चेंज हुई और जो उनके मसाइल थे वो फौरी तौर पे हल हो गए। तो इसी को आज हम डिस्कशन का हिस्सा बना रहे हैं, यही आज हमारा टॉपिक है। फैसला इस पे आप खुद करेंगे कि आपको किसकी राय बेहतर लग रही है, या कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर लग रहा है। सरेदस्त अपने उस्ताद के पास हम चलते हैं, जावेद चौधरी साहब के पास, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं। आपकी मेहरबानी है, मुझे उस्ताद समझ रहे हैं। इशरत फातिमा साहिबा जो है वो बड़ी पुरानी न्यूज़ कास्टर थी पीटीवी में, और मैंने उनको 1980 की दहाई में देखना शुरू किया। ज़रा बचपन था और उस वक्त ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न था हमारे पास, रशियन टेलीविज़न आता था और उसको रूसी टेलीविज़न कहते होते थे, रशिया से आता था। और वो ट्यूबों वाले होते थे, उनके अंदर ना एक ट्यूब्स होती थी, 2-3 ट्यूब्स होती थी। आपने वो दौर नहीं देखा होगा क्योंकि आप ज़रा बाद की पैदावार हैं। उसके बाद और उसके बाद इस तरह होता था कि उसको पहले ऑन किया जाता था, और ऑन करने के लिए नाब होती थी एक, ऐसे घुमा के ना ऐसे करते थे, क्लिक की आवाज़ आती थी, और उसके बाद स्क्रीन पे शू ऐसे होता था, एक ऐसा स्पार्क सा होता था। उसके बाद बैठे रहे कुछ 1-1.5 मिनट लगता था उस स्क्रीन को गर्म होने में, क्योंकि जो पीछे ट्यूब्स थी ना वो गर्म होती थी। अच्छा। और गर्म होने के बाद फिर वो उसके बाद वो स्क्रीन जो थी वो एक्टिव होती थी। और उसके साथ एक एंटीना होता था, वो उसको एरियल कहते थे उस ज़माने में। अच्छा। और छतों के ऊपर जाके जो एंटीने लगे थे, हर छत के ऊपर एक एंटीना लगा होता था उस ज़माने में, और उसकी डायरेक्शन चेंज करनी होती थी। जब भी हवा आती थी और थोड़ा सा एंटीना हिल जाता था तो उसके बाद वो जो नशियात थी वो आउट हो जाती थी। और ये समझ लो कि उस ज़माने में जितने भी घर होते थे उनमें से एक प्रैक्टिस होती थी कि छोटा जो बच्चा उसने दौड़ के ऊपर जाके एंटीने को ठीक करना है। और जब वो एंटीना ठीक करता था तो ऊपर से पूछता था आया है, और नीचे से जब तक आवाज़ नहीं आते थे कि आया है, उस वक्त तक वो एंटीना घुमाता रहता था थोड़ा थोड़ा, फिर वो डायरेक्ट उस डायरेक्शन में आता था जिस डायरेक्शन में वो वेव्स आती थी, फिर वो एंटीना उसको एक जुमला बड़ा मशहूर, कैच आवाज कर, आ रही है तस्वीर नहीं आवाज़ आ रही तस्वीर नहीं आ रही। और उसके बाद वो बाज़-औक़ात इस तरह होता था कि हवाएं उल्टी चलती थी तो इंडिया का जो दूरदर्शन था उसकी भी नशियात आ जाती थी पाकिस्तान में, और उसको भी देखा जाता था। फिर बूस्टर्स आ गए थे, वो बूस्टर्स लगा के ना तो इंडिया की नशियात भी कैच कर ली जाती थी, और फिल्में देखते थे हम उस ज़माने में इंडिया की। वो चित्रहार गया कुछ इस टाइप का सुना चित्रहार हुआ। म्यूजिक का होता था, वो ना अच्छा। म्यूजिक का होता था, और फिल्में जो थी वहाँ पे रेगुलर लगती थी उनकी। दूरदर्शन उनका जैसे हमारा पीटीवी है, उनका दूरदर्शन था। ठीक। बहरहाल इशरत फातिमा साहिबा जो थे और अजहर लोधी साहब उस ज़माने में, और एक और थे खालिद साहब होते थे, उनका नाम मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। तो 3 न्यूज़ कास्टर बहुत ज़्यादा उस वक्त मशहूर थे। अजहर लोधी साहब इनमें से सीनियर थे, वो अभी तक हयात हैं वैसे माशाल्लाह। और उनकी बहू पिछले दिनों मुझसे मिलने आई तो उन्होंने जिक्र किया कि जी वो हयात हैं, तो बड़ी लंबी उम्र है उनकी। तो मैंने उनसे कहा कि उनके ज़िंदा रहने और बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की ही वजह होगी कि उन्होंने खाने का डिसिप्लिन रखा होगा। उन्होंने कहा जी वाकई आपकी बात दुरुस्त है, वो सिर्फ उस डिसिप्लिन पे खाते हैं और एक्टिव रहते हैं। ओके। तो वो अजहर लोधी साहब भी ज़्यादा रिटायर होकर अपने घर चले गए हैं। फिर जो खालिद साहब थे ना, खालिद साहब का पूरा नाम मैं मिस कर रहा हूँ, थोड़ी देर में हो सकता है आ जाए, वो बड़े मशहूर न्यूज़ कास्टर थे, और इशरत फातिमा भी उनके अंदर न्यूज़ कास्टर थी। पूरी 80 की दहाई में फिर हमने उनको देखा, फिर 90 की दहाई में देखा। उसके बाद ज़ाहिर है फिर हम खुद प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, फिर नए टेलीविज़न चैनल्स आ गए, प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स आ गए, तो आहिस्ता आहिस्ता पीटीवी थोड़ा सा पीछे जाता गया। फिर इशरत फातिमा साहिबा जो हैं वो फिर ज़ाहिर है पस मंज़र में जाती गई। तो पिछले दिनों फिर उनका ये एक क्लिप चलना शुरू हुआ जिसमें फिर पता चला कि रेडियो पाकिस्तान में आजकल, और उनका जो क्लिप था उसके अंदर उन्होंने बताया कि जी मुझे अब मौका नहीं दिया जा रहा, और मुझे कहा जा रहा है कि आप पुरानी हो गई हैं और यूज़लेस हो गई हैं, और मुझे निकाला जा रहा है और मैं छोड़ने लगी हूँ। फिर उन्होंने कहा जी मुझे फूल भी दिए गए, और मैंने फूल भी वापस कर दिए, जिसकी मुझे समझ नहीं आई कि फूल क्यों दिए गए और फूल वापस करने का क्या है। फिर उसके बाद जब हमने उनका प्रोफाइल चेक किया तो पता चला कि 1970 में वो उन्होंने पीटीवी ज्वाइन किया था,
اور اس کے بعد پھر وہ 2010 تک وہ پی ٹی وی میں رہی تھی، اور اس کے بعد اگلے 15 سال جو تھے وہ ریڈیو پاکستان کے اندر. تو یہ اوور آل اگر یہ ڈوریشن دیکھی جائے تو یہ 55 سال بنتی ہے تقریباً. تو آپ دیکھ لیں نا 25 سال یہ ہو گئے اور 30 سال وہ ہو گئے، تو 55 سال بن جاتے ہیں. ان کی پروفائل پہ یہ ایکٹیو جو لکھا ہوا نا وہ 1970 سے وہ 1970 سے ہے، 1970 سے. تو اب اگر 55 سال ایک کوئی شخص، کوئی خاتون جو ہے وہ سرکار کی ملازم رہی ہے، تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ڈوریشن ہے. 55 سال، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی اور صاحب ہوں گے جو 55 سال تک کسی سرکاری آرگنائزیشن کا حصہ رہے ہوں، یا ایک سے دو زیادہ یا سرکاری آرگنائزیشن کا اس میں حصہ چور رہے صاحب تھوڑی سی ایمبیگوٹی بھی رکھ لیتے ہیں. بعض اوقات جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوتی ہے نا انفارمیشن، اس میں کچھ فرق ہوتا ہے. ہم مان لیتے ہیں جی 55 نہیں تو 45 تو ہوگا. 45 سال لگا لیتے ہیں ہم، 45 سال لگا لیتے ہیں. اب اس کے اندر دو کیچ ہیں. ایک تو یہ کہ عشرت فاطمہ صاحبہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ پرانی ہے، اور بڑا زبردست تلفظ تھا ان کا، اور انہوں نے حکمرانی کی پی ٹی وی پہ. 9 بجے کا جو خبر نامہ ہوتا تھا اس کے اندر عشرت فاطمہ اور یہ اظہر لودھی صاحب اور یہ سب لوگ اس کے اندر ہوتے تھے، اور سب ایک پوری جنریشن ہے، بلکہ 3 جنریشن ہے جنہوں نے ان کی آواز سے آنکھیں کھولی ہیں، اور پوری زندگی وہ ان کی آواز سنتے رہے، اور لوگوں کی بڑی آئیڈینٹیفیکیشن، بڑی ان کے ساتھ ایسوسیشن تھی. اور ایک پرانا ناسٹلجیا ہوتا ہے نا، ناسٹلجیا، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے، اور ماضی بھی اس کے ساتھ شامل ہے. تو میں عشرت فاطمہ صاحبہ کا خود بڑا فین ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی زبردست خاتون ہے، اور پورے پاکستان کو ان کا احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے. پھر عطا تارڑ صاحب ان کے گھر بھی گئے. گھر جا کے انہیں کہا جی کہ آپ پی ٹی وی کے اندر آ کے جو نوجوان ہیں ان کو آپ مشورہ دیں، ان کو ٹریننگ دیں. تو ان کو مینٹور دوبارہ کے طور پر. مینٹور کے طور پر ان کو دوبارہ ہائر کر لیا. اچھا کیا عطا تارڑ صاحب نے، ان کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے انہوں نے کر لیا. لیکن یہاں پہ 2 چیزیں بنتی ہیں، بلکہ 3 اس کے شیڈز بنتے ہیں. پہلا شیڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی شخص کو بھی، خواہ کتنا ہی ناگزیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی اہم کیوں نہ، کیا اسے ریٹائر نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ ایک سرکار کے ملازم ہو گئے تو کیا تا قیامت یا آپ کے تا مرگ سرکار جو آپ کی ذمہ دار ہے؟ کیا سرکار نے آپ کو لے کے چلنا ہے؟ کیا فرض ہو گیا اس کے اندر؟ اگر تو یہ چیز ہے تو پھر یہ سارے سرکاری ملازمین جتنا بھی، دیکھیں ایک بچہ ہے وہ سی ایس ایس ٹاپ کر کے آتا ہے، 30 سال بعد اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے. جو ہی 60 سال کی عمر ہوتی ہے اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ وہ ٹاپر ہے اور اس نے کمال کیا ہوا ہے، اور باہر کی یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا ہے، پاکستان کے اندر سے پڑھا ہوا ہے. تو پھر تو میرا خیال ہے اس کو بھی آپ کو چاہیے کہ 55 سال 45 سال اس کو بھی دیں، اور وہ بھی تا مرگ جو ہے نا سیٹ کے اوپر بیٹھا رہے. اس کی عمر اگر 110 سال ہے تو 110 سال تک پھر سرکار کو اسے اپنا مہمان بنائے رکھنا چاہیے، یا اسے اپنا داماد سمجھنا چاہیے. اور جو عوام ہے وہ پھر پیسے اکٹھے کرتی رہتی ہے اور ان سب کو پیسے دیتی رہتی ہے. ایک تو یہ ہے میتھڈ کہ اگر صرف عشرت فاطمہ صاحبہ اس لیے کہ وہ بڑی اچھی نیوز کاسٹر ہیں، تو اور پھر ظاہر ہے ان کو تامرگ اس پوزیشن پہ رہنا چاہیے، تو پھر باقی سب لوگ جو ہیں ان کا کیا قصور ہے، ان کا کیا جرم ہے؟ ان سب کو بھی موقع چلنا چاہیے. اظہر لودھی صاحب ان سے بھی سینئر ہیں اور ان کے بھی استاد ہیں، انہوں نے ان سب کو بھی ٹریننگ دی ہے. تو پھر اظہر لودھی صاحب کا کیا قصور تھا کہ ہم نے ان کو فارغ کر کے ان کو گھر بٹھا دیا؟ وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیچارے تو مدت ہو گئی گھر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی آخری مرتبہ جب ان کی آواز سنی تھی تو وہ مجھے یاد ہے جنرل ضیاء الحق صاحب جی کی جب شہادت ہوئی تھی تو انہوں نے کمنٹری کی تھی. اس کے بعد مجھے یاد نہیں ہے کہ اظہر لودھی صاحب کسی جگہ پہ اپیئر ہوئے ہیں. بہت بڑا نام ہے، وہ ابھی تک حیات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سرکار کو فوراً چاہیے، اور جب سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں وہ ساری ریٹائرمنٹ کو کنسیڈر کر کے ان سب کو پیسے دے کے ان کو بھی دوبارہ مینٹور بنانا چاہیے، ان کو پی ٹی وی میں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ ان سے اچھی آواز کسی کی نہیں ہو. ان کے بھی استاد ہیں وہ اظہر لودھی صاحب. آپ کو یاد ہے اظہر لودھی صاحب؟ جی مجھے شبیہ ہے ہلکی سی یاد، صحیح طرح سے وہ سننا یا دیکھنا ہاں وہ کمال آواز تھی وہ. تو ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں گھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ سوشل میڈیا پہ نہیں آئے، یا انہوں نے سیاپا نہیں کیا، یا انہوں نے شور شرابہ نہیں کیا. ان کی خواہش نہ ہو سکتا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ آپ ان سے جا کے پوچھیں تو صحیح نا. وہ خاموش ہیں، وزادار آدمی ہیں، گھر بیٹھ کے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو بھول جاتے ہیں. وہ ان کے بھی مینٹور ہیں، ان کو آپ نے فراموش کر دیا، حیات ہے. اچھا ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بہت لیجنڈ ہے تو اس لیجنڈ کو یہ چاہیے کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے اوپر وہ ریٹائر ہو، اور اس کے بعد کو اپنا ادارہ بنا لے، کوئی اور کام کر لے، یونیورسٹیز ان کو ہائر کر لیں. کوئی ضروری ہے کہ اسی ادارے کے اندر ہی رہیں، کہ پی ٹی وی کے اندر ہی رہنا ہے، یہ ریڈیو پاکستان کے اندر ہی رہنا ہے. اس وجہ سے ریڈیو پاکستان فنا ہو گیا ہوا، فوت ہو گیا ہوا ہے. ٹیلی ویژن پی ٹی وی جو ہے نا اس کو زبردستی انجیکشن دے دے کے، اس کو ڈرپس لگا لگا کے ان کو دوبارہ
قدموں پہ کھڑا کیا جاتا ہے. ہم سب اپنی میٹر لگوا لیتے ہیں نا بجلی کا بدقسمتی سے, تو ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم نے پی ٹی وی کو بلٹ دینا ہے. تو یہ جو خون چوسا جا رہا ہے یہ 2.5 کروڑ لوگوں کا جنہوں نے غلطی سے بجلی کے میٹر لگوا لیے تھے, ہیں وہ وہاں سے پیسے آ رہے ہیں اور پی ٹی وی کھا رہا ہے سب لوگ بیٹھ کے وہاں پہ, جبکہ نہ ان کو دیکھتا ہے نہ وہاں پہ. پی ٹی وی کو دیکھا ہوا کتنا عرصہ ہو گیا ویسے آپ کو؟ اللہ کو جان دینی ہے تم نے, صحیح بتاؤ, حاضر ناظر جان کو. کل دے کر خیریت ہے, کل کیا ہو گیا تھا؟ کوئی نہ کوئی خبر ویریفائی کرنے کے لیے نا جو سرکاری سطح کی خبر ہوتی ہے, میں لازمی ایک دفعہ دیکھ لیتا ہوں کہ ان کا ویسے مجھے تو مدت ہی ہوگی. اب دیکھو نا یار, اب اس پی ٹی وی کو ہم تو دے رہے ہیں کوئی 35 روپے یا 70 روپے جو نا وہ ہمارے بجلی کے بل سے کٹ جاتا ہے. تو میں نے کئی مرتبہ گورنمنٹ سے کہا کہ سر پی ٹی وی کو کیوں مہربانی کرتے ہیں, آپ ریلوے کے پیسے بھی اس کے اندر ڈال دیں, آپ اسٹیل مل کے بھی پیسے اس کے اندر ڈال دیں, آپ ریڈیو پاکستان کے بھی اس کے اندر پیسے ڈال دیں, آپ جو ہائی ویز ہیں ان کے پیسے بھی ڈال دیں, آپ پی آئی کے پیسے بھی ڈال دیں, کھانے پینے کے بھی ڈال دیں. ہاں ساری جتنی آرگنائزیشن ہے, سکھ آرگنائزیشن ہے جو چل نہیں رہی, سکھ آرگنائزیشن ہے جتنے, ان سب کے پیسے جو ہے نا آپ ہم سے لے لیا کریں یار. ٹھیک ہے, ہم کما رہے ہیں نا جی, اسی لیے کما رہے ہیں. آپ کے سکھ سے یاد آیا کہ مودی جی بڑے گھٹیا ہیں, سکھوں کو بڑا تنگ کیا. اچھا بہرحال اب عشرت فاطمہ صاحبہ جو نا بڑا نام ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن 3 چیزیں اس میں سے عشرت فاطمہ صاحبہ کے جو ایشو ہے نا اس کے اندر نکلتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سرکاری ہوں یا نان سرکاری ہوں, ان سب سے میری درخواست ہے کہ جب آپ کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے تو آپ فائنینشیل مینجمنٹ سیکھیں, اپنے فائنینشیل مینجمنٹ کے ذریعے اپنے فائنانسز کو مینیج کریں. آپ میوچل فنڈز میں پیسے جمع کروائیں, آپ سٹاک ایکسچینج سمجھیں وہاں پہ پیسے لگائیں, آپ کو پراپرٹی خریدیں اس کا کرایہ لیں, آپ کچھ نہ کچھ پیسے سنبھال کے رکھیں بجائے اس کے کہ آپ اس پیسے کو ضائع کر دیں. اور ضائع کرنے کے بعد پھر آپ یہ سرکار سے کہیں اور سننے والوں کو دیکھنے والوں سے کہیں کہ کیونکہ میں نے ایک کام کیا تھا آپ کے لیے, اب آپ پہ فرض ہے کہ آپ میرا اور میری جو اولاد ہے اس کا خیال رکھیں, اور آپ اس کے بعد بیگنگ پہ چلے جائیں. یہ ٹو مچ ہے یار, ویسے یہ زیادتی ہے. ہم ان کو آئیڈلائز کرتے ہیں, مثلا عشرت فاطمہ کو میں آئیڈلائز کرتا ہوں, لیکن جب ان کی ویڈیو دیکھی تو یقین کرے کہ میرے دل میں ان کا احترام میں کمی آئی ہے. میں آنیسٹلی کہتا ہوں, میں ان کو بہت بڑی فگر سمجھتا تھا. بالکل اسی طرح جیسے مہدی حسن صاحب کے بیٹے نے نا ان کو ویل چیئر کے اوپر جب قذافی اسٹیڈیم میں گھمایا نا, تو یقین کرے کہ میرے دل سے وہ بیچارہ بھی اتر گیا, مہدی حسن بھی, اور اس کی اولاد پہ تو میں نے کہا کتنے واحد آدمی ہیں کہ پیسے جمع کرنے کے لیے انہوں نے والد کو اسٹیڈیم کے اندر گھما دیا. سیم اسی طرح جو بڑے بڑے اے حمید صاحب بہت بڑے رائٹر تھے, ان کے بچوں نے جو مانگنا شروع کیا اس کے بعد اپنے والد کے نام پہ, وہ اتنا آنریبل آدمی تھا کہ اس نے ایک پیسہ زندگی میں کسی دوسرے آدمی سے نہ لیا, لیکن اس کی اولاد نے اپنے والد کو وہاں بیچا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. حبیب جالب صاحب کی اولاد نے ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا بعد میں, یعنی حبیب جالب اتنا شاندار آدمی, یقین کریں. اس کے بعد جو اولاد نے اس کا نام بیچنا شروع کیا اپنے والد کا, اور جو پیسے مانگنے شروع کیے لوگوں سے, تو یہ جو نا یہ ٹرینڈ ہی بڑا خوفناک ہے کہ آپ جو ہے نا اس طرح اپنے آپ کو برباد کریں اور لوگوں کے دلوں میں اپنا احترام کم کریں. دوسرا یہ کہ اگر ریٹائرمنٹ کی ایک ایج ہے تو پاکستان کے اندر یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ اس وقت کوئی بھی شخص ہوگا بھائی, اوپر ہوگا نیچے ہوگا جو بھی ہوگا, وہ اپنے گھر جائے گا. یہ جو ٹرینڈ ہے نا کہ آپ پاورفل ہیں تو آپ اپنے آپ کو اپنی مدت میں اضافہ کر لیں, اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ جو پاورفل لوگ ہیں ان کا دل پسیج کے ان کو راضی کر کے اپنی ایکسٹینشن کروا لیں. سر ججز کی ریٹائرمنٹ کی کیا ایج ہے؟ سر وہ 65 ہے نا, 65 68 تک بھی, 68 تک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, ہاں تو 68 کر دیں نا سب کی, مجھے کیا ہے, مطلب اوور آل کر دیں, آپ کیا اوور آل کر دیں, سارے پاکستان میں 68 کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ 70 کر دیں بھائی, لیکن 70 کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی میں بڑا آدمی تھا, یا میں بڑا پاورفل آدمی تھا, یا میں یونیفارم میں رہا تھا, یا میں دھوتی باندھتا رہا تھا, یا میں نے یہ کام کیا. سر نہیں, پھر نہیں. 70 کے اوپر وہ گھر جائے گا, چلیں وہ گھر جائے. اب وہ اس کے بعد نہیں, تاکہ نئے لوگ آئے نا جی. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک پرانا آدمی جو ہے وہی سب کچھ کر سکتا ہے؟ نئے لوگوں کو موقع دیں. پوری دنیا میں ریٹائرمنٹ ہوتی ہے, کوئی پاکستان انوکھا ملک ہے جس کے اندر ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی. دوسرا فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے نا وہ سب کو سیکھنا چاہیے وقت پہ, تاکہ اپنا بجائے اس کے بعد میں آپ پیسے مانگتے رہیں. جیسے رنگیلا ایک اداکار تھا بیچارہ, تو وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں میں بہت سارے اداکار ہیں اس وقت یار, اسٹیج کے اداکار ہیں, آپ یقین کریں کہ کمال لوگ ہیں. انہوں نے ایسی مینجمنٹ کی ہوئی ہے. انڈیا کے اندر شاہ رخ خان جو ہے اس نے فلموں سے اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا اس نے اپنے پیسے کو استعمال کر کے پیسہ کمایا, جو بزنس سے پیسہ کمایا. یہ اوبرائے ایک لڑکا ہے, اس کو فلموں سے نکال دیا گیا تھا, وہ سلمان خان کے ساتھ اس کا پڑا ہو گیا, تو کیریئر کا ریوک ہو پائے. تو اس کے بعد اس نے کیا کہ اس نے بزنس کیا اور ان سے زیادہ امیر ہو گیا وہ سر.
تو یہ ایک فائنینشیل مینجمنٹ سیکھنے میں کیا حرج ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے, وہ یہ جس کو کہتے ہیں پاور آف سوشل میڈیا. ایک منٹ صاحب, یہ ہمارا سیکنڈ فیز ہے, اس میں ہم جاتے ہیں. اب تھوڑا سا اعتراض بھی لے لیں نا, آپ تو بس پھر حکم صادر کر دیتے ہیں. ظاہر ہے یار میرے ویو ہے سر. ٹھیک ہے, اب آپ کا ویو ہے. میں جذباتی جذباتی تو آپ ہیں, یہ تو میں بھی مانتا ہوں, حالانکہ مجھے کہتا ہے. اچھا اب اس میں جو صاحب مجھے چند ایک چیزوں پہ اعتراض ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت جن زی اس معاملے پہ بہت اعتراض کر رہی ہے. وہ ایگزیکٹلی وہی بات کر رہی ہے کہ کسی نئے کو آنے دیں. ٹھیک ہے, آپ نے کیوں یہ جگہیں گھیری ہوئی. اب میرا ماننا یہ ہے کہ کیا جنزی نے یا کسی نے بوڑھا نہیں ہونا, جیسے ہی آپ لیٹر ایج میں پہنچتے ہیں آپ کے لیے اپرچونٹیز کم ہو جاتی ہیں. کم ہوتی ہیں. اب ایک شخص جو ہیلدی ہے, جو بالکل ٹھیک ہے, پرفارم کر سکتا ہے اور اسے لگتا ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے, بے شک ایک کمیٹی بٹھا کے فیصلہ کر لیں کہ آیا یو ان کا دعویٰ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, تو کیا اسے یہ عزت دینا نہیں بنتا؟ سر کہ دو اسے چیزیں ہیں نا, کچھ روزگار اس کا جاری رہے. یا ایک جاپنیز ماڈل پہ چلے جائیں. جاپان میں یہ ہوتا ہے جب 60 سال کے ہو جاتے ہیں نا, آپ وہی ادارہ آپ کی تنخواہ 50% کر دیتا ہے, کہتا ہے 50% پہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کر لیں. لوگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کوئی ایک مدت ہوتی ہے, اس کے بعد اور 50% کم ہو جاتی ہے, لوگ اس پہ بھی کام کرتے ہیں. تو آپ ان کے لیے اسپیشل آپ بنا لیں, ایک پورے گریڈز بنا لیں کہ آپ اس کے بعد آپ ساری زندگی صرف کیا ملک کو, وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کا ملک اسے عزت دے. دیکھو یار, ہر آدمی کے بارے میں پتا ہے, اس کو پتا ہے نا کہ 60 سال کی عمر میں نے ریٹائر ہو جانا ہے. جب اس کا کانٹریکٹ ہے, اب سیول سرونٹس بھی ہیں نا 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں نا, سب کو ختم کر دیں آپ, کہیں جی کوئی آپ ریٹائر نہیں ہو. لیکن یہ سب لوگ جو ہیں ریسورسفل ہوتے ہیں, انہیں کہیں نہ کہیں بار اپرچونٹی مل جاتی ہے, کنسلٹنسیز مل جاتی ہیں. تو کنسلٹنسی کریں نا, یونیورسٹیز میں جائیں, اپنی ایجوکیشن بڑھائیں. مثلا فرض کریں عشرت فاطمہ صاحبہ ہیں, وہ اس دوران وہ پی ایچ ڈی کر لیتی ہیں, پی ایچ ڈی کر کے وہ یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھانا شروع کر دیتی, وہ چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ بنا لیتی, وہ اپنے آپ کو زیادہ ماڈرن کر لیتی, جیسے کہ جو ماڈرن اکوپمنٹس ہیں اس وقت, وہ سوشل میڈیا پہ چلی جاتی. سوشل میڈیا 2010 میں آ گیا تھا, وہاں پہ جا کے وہ اپنی ویورشپ ڈیولپ کرتی, اور اس وقت وہ ٹھیک ٹھاک امیر خاتون ہوتی, ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ہو سکتا ہے جتنی وہ پی ٹی وی سے یا ریڈیو پاکستان سے تنخواہ لے رہی ہیں, اتنے وہ 8-10 بندے رکھ لیتی ہے اپنے پاس اتنی تنخواہوں پہ. تو وہ اس کے بجائے آپ کیوں یہ سمجھتی ہیں کہ آپ نے صرف ریڈیو پاکستان جانا ہے اور جا کے آپ نے وہاں سے واپس آ جانا ہے, اور اس کے بعد آپ کو تنخواہ مل جانی, اور گاڑی بھی دے دفتر, اور دفتر بھی آپ کو ملے, اور باقی پرسنل پریویلیجز بھی ملے, کہ کیونکہ آپ نے 1970 میں جوائن کر لیا تھا اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے ریٹائر نہیں ہونا. تو یا تو سب کو اپارچونٹی دے. مثلا دیکھیں عشرت فاطمہ, میں دوبارہ کہتا ہوں اظہر لودھی کا کیا قصور ہے؟ اظہر لودھی نے کہا ہی نہیں نا, کیوں نہ, یہ نہیں, جو کہے گا دیکھیں جو کہے گا, اظہار کیا نا کہ جو کہے گا, جو رو دھو لے گا, جو سوشل میڈیا کے اوپر کلپ بنا کے وائرل کر لے گا, اس کو مل جائے گا. اور جو شخص اس کا بھی استاد ہے, وہ کیونکہ باعزت آدمی ہے اور اس نے عزت نفس کو قربان نہیں کیا, تو آپ کہیں تو گھر بیٹھا رہا. چوہدری صاحب آواز تو اپنے لیے خود ہی اٹھانی پڑتی ہے نا, اگر آپ آواز ہی نہیں اٹھا رہے, اظہر لودھی کو بھی گڑ گڑانا چاہیے تھا. میں گڑ ہو گڑانا سکتا ہے چاہیے انہیں ضرورت ہی نہ ہو. یار, آپ کو کس نے کہا نہیں ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں نا, ایک بزرگ آدمی ہے, اس کے بھی ظاہر ہے بچے آزاد ہو گئے ہوں گے, وہ بھی اپنا روزگار کر رہے ہوں گے, وہ بیچارہ اکیلا بیٹھا. آپ جا کے دیکھو تو صحیح. میری عطا آرٹ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اظہر لودھی صاحب کے پاس بھی جائیں اور ذرا دیکھیں, ہو سکتا ہے ان کو بھی ضرورت ہو. بہرحال میں عطا آرٹ صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بہت اچھا کیا. ان کا ٹویٹ تھا کہ میں آپا کے پاس گیا. بڑا اچھا اس لیے کیا ہے کہ کلپ آ گیا. جب کلپ آ گیا, اب میں سوشل میڈیا کی طرف آتا ہوں نا سر, سوشل میڈیا کی پاور دیکھیں آپ. اس سے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جو عشرت فاطمہ جیسی خواتین تھیں یا بزرگ ہوتے تھے, گھر جاتے تھے, وہ کسی کالمسٹ سے رابطہ کرتے تھے, وہ کالم لکھ دیتا تھا, کوئی پرائم منسٹر نے پڑھ لیا, کبھی منسٹر نے پڑھ لیا, فوری طور پہ انہوں نے ایکشن لے لیا, یا وہ خبر چھپ جاتی ہوتی تھی اخبار کے اندر, تو اس کے اوپر کوئی نوٹس لے لیتا تھا, کبھی بات اگنور ہو جاتی تھی, تو وہ چلا جاتا تھا. اب اس کے بعد سوشل میڈیا جو اس نے ریپلیس کر دیا. اب سوشل میڈیا کا کمال یہ ہے کہ آپ اپنا کیمرہ آن کریں اور آن کر کے آپ اپنی سٹوری دیں, کوئی نہ کوئی آپ کو اٹھا لے گا. جب اٹھا لے گا تو اس کے بعد وہ وائرل ہو جائیں گے. جب وائرل ہو جائیں گے تو دوسرے طرف جو لوگ ہیں وہ آپ کی سنیں گے اور آپ کے گھر چلے جائیں گے اور آپ کو بلا لیا جائے گا. یہ پاور ہے سوشل میڈیا کی, اس میں کوئی شک نہیں. اب یہاں پہ ایک نیا ڈائنامکس ڈیولپ ہوا ہے جس کی تعریف کرنا بھی بڑی ضروری ہے. مثلا میں طلعت حسین صاحب کی آپ کو مثال دیتا ہوں. طلعت حسین جو ہے نا, ہم سب سے سینئر ہیں اور بڑے شاندار آدمی ہیں. آپ یقین کریں کہ ان کا ویلاگ میں ریگولر سنتا ہوں, بہت ہی اچھا ویلاگ ہوتا ہے, اتنی بیلنس اور بڑی انفارمیشن کے ساتھ, اور پراپر تجزیہ ہوتا ہے جس کو میں کہتا ہوں وہ. اور پروگرام بھی بہت اچھا کرتے ہیں, اور گرپ بہت ہے ان کی. کیمرہ ایسا لگتا ہے جیسے بنا ہی ان کے لیے. میں آنیسٹلی ان کی جو ان کی خوبی ہے وہ ہے خوبی ان کے. اب جب ان کو بے روزگار کر دیا گیا تھا تو ان کے پاس یہ کیمرہ تھا اور ایک یوٹیوب چینل تھا, اور انہوں نے اپنے آپ کو سروائیو کیا ہے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے. لہٰذا اگر فرض کریں یوٹیوب چینل بھی نہ ہوتا تو بالکل بلیک آؤٹ ہو جاتے, وہ بلیک آؤٹ کا شکار ہو جاتے, اسکرین سے آف ہو جاتے. تو وہ بیچارہ اس نے اب سارا عالم ہے, وہ بڑا اچھا جرنلسٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کے بعد
وہ ایک رگڑے میں آ گئے جناب فیض حمید کے، اس نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا، اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھا۔ اب دیکھیں ہم بھی ہیں، ہم ٹی وی ختم ہو گیا، وہ اخبار میں سے کالم ختم ہو گیا، ہم سروائیو کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ تو ایک نئی ڈائنامکس ہیں، ایک نیا میڈیم ہے یہ، اور اس میڈیم کے اندر بڑی پاور ہے، اور عشرت فاطمہ صاحبہ جو ہے نا انہوں نے اس پاور کو استعمال کیا ہے، اور پھر منسٹر چل کے ان کے گھر آ گیا۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے انہوں نے بڑی کوشش کی ہو کہ منسٹر صاحب تک پہنچ سکیں، لیکن منسٹر نہیں سنی ہوگی، نہ ایس ایم ایس کا جواب دیا ہوگا، فون کا جواب نہیں دیا ہوگا، کوئی درخواست دی ہوگی، وہ دفتر میں پڑی رہی ہوگی، تو انہوں نے اپنا موبائل فون آن کیا اور ایک ویڈیو ریکارڈ کی، اور اس کے بعد انہوں نے پلیس کر دی، اور اس کے بعد چل پڑی۔ تو یہ جو سوشل میڈیا نا، یہ بڑی پاور ہے، اس پاور کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب عشرت فاطمہ صاحبہ اگر اس پاور کو آج سے 5 سال 10 سال پہلے استعمال کر لیتی تو آج انہیں اس قسم کی ویڈیو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ریڈیو پاکستان کے پرانے لوگ ہیں جو عشرت فاطمہ جیسے مسائل کا شکار ہیں، یا پی ٹی وی کے جو پرانے لوگ ہیں جن کو لوگ آئیڈلائز کرتے تھے، جو لوگوں کے ہیرو ہوتے تھے، ان سب کو بھی چاہیے کہ فوری طور پہ یہ سوشل میڈیا کی پاور کو استعمال کریں، کیونکہ یہ سارا کنونشنل میڈیا جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، سوشل میڈیا پہ آ گیا ہوا ہے۔ اب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہماری ویڈیوز ہیں نا جی، ہم بہت بڑا کو تیر نہیں مارتے کسی طرح میں بھی، یہی ہے کہ 2 لاکھ ہو جاتی ہے، 2.5 لاکھ ہو جاتی ہے، 3 لاکھ 3.5 یعنی 5 لاکھ تک ہی ہماری ویڈیوز جاتی ہیں۔ تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں نا، جو پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز ہیں، جو ان کی مجموعی پورے دن کی ویورشپ ہوتی ہے، ہمارا 1 لاکھ جو ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اب لوگوں کو سننا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ سننا چاہتے ہیں، اور لگی لپٹی کے بغیر سننا چاہتے ہیں، ذرا تھوڑا سا ہوتا ہے فری اسٹائل جو ہوتا ہے نا، فری اسٹائل کشتی دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کا جو خیال آتے ہیں، دیکھو ہم آپس میں ٹکرا رہے ہیں سارے، اس ٹائپ کی چیزیں لوگ سننا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ ایک ایسا میڈیم ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ریڈیو پاکستان کے ساتھ لپٹے رہیں، پی ٹی وی کے ساتھ لٹکے رہیں آپ، یا پھر آپ جو کنونشنل میڈیا ہے اس کے اندر آپ لٹکے رہیں، پرائیویٹ میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، اور اس میں آپ سسکتے رہیں اور کڑتے رہیں اور اپنی تنخواہوں کا اعتراض کرتے رہیں کہ بڑی کم تنخواہ ہے اور ورکنگ آورز بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو بہت اچھا آئیڈیا لے کے آپ سوشل میڈیا پہ ہیں، اور اس پہ 1-2 سال محنت کریں، اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ آپ خود 2 4 5 10 بندوں کو ملازمت دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے کہ ہمارا دیکھیں نا، اتنا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے لیکن اتنے لوگ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک نیا میڈیم ہے۔ تو یہ ایک تو بڑا پاورفل میڈیم ہے، اور یہ پاورفل میڈیم ثابت کرتا ہے کہ اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس ایک مظلومیت کی ویڈیو بنا کے منسٹر صاحب کو اپنے گھر لے آئیں، اور منسٹر صاحب آپ کو 30 40 50 ہزار روپے پہ ملازم رکھ لیں، جس کا آپ کو کوئی بہت فائدہ زیادہ نہیں ہوگا، اتنا نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے، چلیں 2 لاکھ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا فٹنگ ہے، اچھے خاصے پیسے دیتا ہے چوائس، ہو سکتا ہے۔ لسٹیں شسٹیں جو باہر آتی ہیں تو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں، اتنے پیسے۔ نہیں وہ کچھ اور لوگوں کو دیتا ہے پیسے، عشرت فاطمہ کو بہت بڑا میرا نہیں خیال کو وہ بہت بڑا ان کا ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے سیلری پیکج ہوگا، ڈیزرونگ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ ڈیزرونگ نہیں ہے یار، پھر میں وہ کہتا ہوں ڈیزرونگ نہیں، انہوں نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے، عزت کے ساتھ وہ ریٹائرمنٹ لیں، پھولوں کے ہار اپنے گلے میں ڈلوائیں، پھول اگر ان کو دیے جاتے ہیں تو ان کو واپس نہ کریں، اور گڈ بائے کریں سب کو، گھر بیٹھ کے اور بڑے کام کریں، کتابیں لکھیں یار۔ چوائس صاحب، پی ٹی وی کا بیڑا غرق کرنے والی سیاسی بھرتیاں یہ لوگ نہیں تھے، بوڑھوں نے نہیں بیڑا غرق کیا، اولڈ جنریشن نے بیڑا نہیں غرق کیا، جین زی کو چاہیے شارٹ کٹ، نوجوان چاہتے ہیں شارٹ کٹ فوراً کامیابی، اس کے لیے وہ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو تجربے کار ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا پرابلم تجربے کاروں کا کیا، یہ اولڈ سکول ہے، یہ چینج نہیں لاتے اپنے اندر، آپ نے خود وہ پوری چینج ایکسپلین کی، بالکل لانی چاہیے، لیکن اس چینج کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اس کی وجہ سے یہ مار کھا جاتے ہیں۔ ہم نوکری ان سے لے لیں گے تو کہاں جائیں؟ ٹیکنالوجی چینج ہو جاتی ہے، سپیڈ چینج ہو جاتی ہے، جو پی ٹی وی 1980 اور 1990 کی جو وہ خبریں پڑھی جاتی تھی وہ آج نہیں پڑھی جا سکتی، آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ یقین کریں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیا کیا رہے ہیں۔ وہ تحریر جو آج سے 30 سال 35 سال پرانی تھی اور وہ اب نہیں پڑھی جا سکتی۔ شکیل عادل زادہ صاحب جیسی جو اردو ہے نا، پاکستان میں شاید ہی کسی بندے نے لکھی ہو، اور ہمارے جو کالمسٹ تھے اس کے اندر ہارون رشید صاحب جیسی اردو کسی نے لکھی، میں آنسٹلی کہہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد عبد القادر حسن صاحب ہیں، پھر نذیر ناجی صاحب تھے، پھر ارشاد حقانی صاحب تھے، لیکن وہ سب ان کا دور ختم ہو گیا، وہ چلے گئے بیچارے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لینگویج بدل گئی۔ اب وہ جو لفظ ہے نا منکار زیر پر، لوگوں کو نہیں سمجھ آتی اس کی، ڈائریکٹ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ بتائیں کہ کیا چیز ہے سارے، تو وقت گزر جاتا ہے۔ وہ جو اظہر لودھی صاحب کی آواز ہے نا، اس کے اندر بڑی گھن کرج تھی، لیکن وہ آواز، وہ زمانہ چلا گیا اس آواز کا۔ دلیپ کمار، اب دیکھ لیں آخری فلم اس کی کب آئی تھی، فوت ہونے تک وہ دوبارہ فلموں میں آ ہی نہیں سکے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارا دور ہی ختم ہو گیا تھا۔ آخری فلم 97 میں آئی تھی، قلعہ نام تھا مووی کا، ہاں جی، جس کے اندر وہ طبلہ بجاتے تھے، طبلہ بجا رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں کہ وہ فوت پچھلے سال ہوئے ہیں، یعنی کسی فلم میں نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟
اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دور ختم ہو گیا، دور بھی دور ختم ہو جاتا ہے، چوہے صاحب ان کی ہیلتھ بھی ختم ہو گئی. ہاں ہیلتھ بھی ختم ہو جاتی ہے نا سب، ہیلتھ بھی ختم ہو جاتی ہے اور نہیں بندہ چل سکتا. یہ ذہن میں رکھو کہ پورے جو جسم کے اندر آرگن ہوتا ہے نا، وہ برین ہوتا ہے، وہ فنکشن زیادہ کرتا ہے. انسان کو فیل ہوتا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ بہتر ہوں، لیکن دماغ سے نیچے ہر چیز جو ہے ڈکلائن کر جاتی ہے. آواز ساتھ نہیں دیتی، ہاتھ ساتھ نہیں دیتے، نظریں ساتھ نہیں دیتی، سنتا کچھ اور ہے بندہ، بولتا کچھ اور ہے، جانا ادھر ہوتا ہے ادھر چلا جاتا ہے. یہ ایک ریئلٹی ہے یار، یہ سارے ہیومن جو ہے اسی سے گزرتے ہیں. آپ بھی گزریں گے، میں بھی گزر رہا ہوں، کوئی اور بھی گزرے گا، ہمارے سینئر بھی گزرے تھے، ہمارے والدین بھی دنیا سے چلے گئے. یہ سارا یہ ریئلٹی ہے، تو چپکے نہ رہیں چیزوں سے، میرا خیال ہے یہ. چوہے صاحب مجھے لگتا ہے کہ جون سا کام جدھر سے کیا جاتا ہے وہ وہیں اثر کرتا ہے. آج کل کام ہوتا ہے ادھر سے دماغ تک ہی رہتا ہے. اس زمانے میں جب کہ عشرت فاطمہ کام کیا رہتا تھا یہاں سے دل سے، اس لیے دل پہ لگتا تھا، اس لیے آج ہمیں یاد بھی ہے. اور ابھی ٹائم کو یاد بچپن ہوتا ہے بندے کو بھائی، بچپن کی ہر چیز یاد ہے. پٹھو گرم بھی آپ کو یاد ہوتا ہوگا سارا، پرانے سلیپر بھی آپ کو یاد ہوتے ہیں، موم بتیاں بھی، لالٹنیں بھی آپ کو یاد آتی ہوں گی، کینچی سائیکل بھی آپ نے چلائی ہوگی، اگر چلائی ہے تو وہ بھی آپ کو یاد ہوتا ہے. انسان ماضی پرست ہے، اسے ماضی کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. اس کو پرانی فلم میں جو دیوار فلم تھی نا، آپ کو بڑی اچھی لگتی ہوگی، اور اس کے اندر جو وہ بولتا تھا نا کہ میرے پاس ماں ہے وہ ساری چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں. انسان ماضی پرست ہے، ماضی کی ہر چیز انسان کو اچھی لگتی ہے. لیکن اگر انسان نے صرف ماضی میں رہنا ہے تو پھر حال کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر حال ہی کوئی سب کچھ سمجھنا ہے تو پھر فیوچر کی کوئی ضرورت نہیں. تو زمانہ تین ہوتا ہے، ماضی ہوتا ہے، حال ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے. اس زمانے نے آگے بڑھنا ہے. تو عشرت فاطمہ صاحبہ بڑی خاتون ہے، میں دیکھیں اتنی تعریف کر چکا ہوں ان کی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے. ان کا بڑا وقار ہے، بڑی عزت ہے. تو ایک چھوٹی سی جاب کے لیے یا اس جاب کے ساتھ چپک کے انہوں نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے نا، مجھے افسوس ہوا ہے ویسے آنیسٹلی. تو صحیح ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ وقت کے حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کو اپنا جو فائنینشیل بون ہے اس کو تگڑی کرتی، تاکہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہ پڑتی. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو پرانے لیجنڈس ہیں ان کے لیے فنڈ کریٹ کر دیں، کوئی انڈومنٹ فنڈ کریٹ کر دیں. اس طرح کر لیں، ان کو گھر بٹھا کے، یا انہیں کہے جی کہ آپ جو آپ کی خواہش ہیں وہ کریں، یا آپ آئیں 2 گھنٹے کے لیے فری یہاں پہ سروس دیں پی ٹی وی میں، ریڈیو میں. آپ کو فائنینسز کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، آپ کو یہ پیسے ملتے رہیں گے. تو اس طرح کر کے آنریبل طریقے سے ان کے ساتھ، بجائے اس کے کہ وہ جابس کے لیے ویڈیو بناتی رہیں یا جاب کے ساتھ لٹکی رہیں یا کرسی کے ساتھ وہ بیٹھی رہیں، اس کی چپکی رہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں، الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. سوسائٹی پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل صحیح ہے جی. تو یہ تھا آج کا ویلاگ. آپ نے 2 ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو سنے. آپ نے کامنٹ سیکشن میں اظہار کرنا ہے کہ آپ کی رائے اس کے بارے میں کیا، اور لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.